अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ नमाज जुमा में, और हमने देखा कि दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक की मस्जिद में एक खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में मौलाना समीउल हक के साहबजादे और उस समेत 5 अफराद शहीद हुए, कई अफराद ज़ख्मी भी हुए। और दहशतगर्दी के हवाले से आप जानते हैं कि आज तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी बयान दिया है। उनका ये कहना है कि अमेरिका जो हथियार छोड़कर गया है अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सियासी मंजरनामे पे अगर देखा जाए, दोनों अतराफ का जिक्र कर लेते हैं। हुकूमत ने काबीना में तोसी कर दी गुज़िश्ता रोज़, और कई सरप्राइज एलिमेंट्स यानी सरप्राइज चेहरे भी नजर आए। इसकी वजह क्या हो सकती है? और दूसरी जानिब वो एक कॉन्फ्रेंस की अपोजिशन जमातों की जानिब से की गई, जिसमें वो जो नहीं करने दिया गया और उसके बाद के सारे बयानात अपोजिशन की जमातों के, वो भी आप सबके सामने। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शेख साहब, आप लोगों की ज्वाइनिंग से पहले आप याद कीजिए, मिफ्ता इस्माइल साहब, खाकान अब्बासी साहब, उसमें फवाद साहब भी हुआ करते थे, नवाब लश्करी रईसानी हुआ करते थे, और उन्होंने कई जगह पे सेमिनार्स किए बाकायदा री इमेजिनिंग पाकिस्तान के। बड़ी सख्त तकारीर होती थी, मैंने खुद बड़े अटेंड किए हैं। लेकिन जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है, वहां फिर यही होता है जो गुज़िश्ता 2 रोज में देखा गया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि एक हकीकी सियासी कुव्वत है और एक ज़मीनी हकीकत है, और ये वो हकीकत है जिसने इस मुल्क में इस वस्ताई हुकूमत, इस PDM के बनाए हुए नेटवर्क और वो जो मंसूबा था लोगों को खामोश रखने का, लोगों को गुलाम बनाने का, इसको 8 फरवरी को जो है उनका वो ख्वाब जो था वो खाक में मिला दिया, और उनको फिर हमारा मैंडेट चोरी करना पड़ा। तो जब हकीकी सियासी कुव्वतें अपोजिशन करती हैं, वो आके खड़ी होती हैं, बोलती हैं, तो उनकी बात में वजन होता है। और इसी हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि हमें तमाम अपोजिशन पार्टीज को इकट्ठे करके हम आवाज होके इस फस्ताई निज़ाम के खिलाफ खड़े होना है। तो जब सारी सियासी जमातें जो इस फस्ताई निज़ाम से लड़ना चाहती हैं, हम आवाज होंगी, तो चाहे कोई छोटी जमात हो, चाहे कोई बड़ी जमात हो, किसी के पास थोड़े लोग हों, किसी के पास ज्यादा लोग हों, तो फस्ताई हुकूमत के इदारे, हुकूमतें, रियासत के इदारे जो हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, वो इसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसे उस लेजेंड्स होटल के सामने 2 दिन ये करते रहे। शर्म की बात है। एक तरीके से हम इनके शुक्रगुजार भी हैं। एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसका शायद चंद हजार लोगों से ऊपर किसी को पता ना लगता, इनकी इस बेवकूफ़ी से, हमारी पंजाबी में कहते हैं, इनके इस चबलपुने से आज सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल न्यूज़ जो है ये बनी है। इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने इसको उठाया है, और उसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। ऐसी चबलेंगे मारते रहेंगे और हमारा पैगाम दुनिया तक पहुंचता रहेगा। तो शेख साहब, आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो कि अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने ये कहा कि चंद लोग सिर्फ सियासी तमाशा लगा रहे हैं। और इसी तरह से सेनेटर तलाल चौधरी साहब, उनको भी कल आपने देखा, वो भी अब काबीना का हिस्सा होंगे। उन्होंने भी बयानबाजी की कि जो चीजें पूरी नहीं की जाती तो इसी तरह से होता है, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। क्या लगता है आपको, ऐसा क्या, मतलब उन स्पीचेस में ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वजह से आप समझते हैं कि हुकूमत इस हद तक आ सकती है? देखिए, स्पीचेस में तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। जो जितने स्पीकर्स थे उन्होंने सिर्फ हकायक बयान किए हैं। उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो बयान किया है, उस पर एहतजाज किया है, उस पर अपनी कंसर्न शो की है। ये कॉन्फ्रेंस किस लिए थी? टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, रूल ऑफ लॉ के हवाले से थी। ये 2 चीजें थी, कानून की बालादस्ती और आइन की जो बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। इन 2 चीजों पे किसी पढ़े लिखे आदमी को या किसी पाकिस्तानी को क्यों एतराज होगा? एतराज सिर्फ उसको होगा जो हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, जो महकूम रखना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि वो अपना जो स्याह और सफेद करें, उस पर कोई आवाज ना उठाए, और वो एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड जो है उसका मुजाहरा करते हैं बारहा। और इस किस्म के करप्ट हुक्मरान टोले का सामना करना जो है वो हर मुसलमान पे, हर पाकिस्तानी पे, पाकिस्तान के अंदर ये फर्ज है, और इंशाल्लाह हम करेंगे। आप देखें कितना इट्स अंडरस्टैंडेबल। जिस वक्त हम ऑन ग्राउंड कोई एहतजाज करते हैं तो आपने देखा कि ये गोलियां तक चला देते हैं, टीयर गैस की शेलिंग करते हैं, रबर बुलेट्स इस्तेमाल करते हैं, बैटिंग चार्ज करते हैं, बंदों को अरेस्ट करते हैं। तो वो एक रिएक्शन हम समझते थे, मगर ये जो रिएक्शन है जो कि सिर्फ चंद पढ़े लिखे
لوگوں سے، چند ذمہ داران کی گفتگو سے جتنی ان ایزینس کا ہمیں اندازہ ہوا ہے، ہمیں یہ کتنے کمزور تھے ہمیں اندازہ ہے، مگر اتنے کمزور ہوں گے، اتنے یہ ان کی بنیادیں جو ہیں وہ ہل چکی ہیں، اس کا اندازہ ہمیں کل ہوا اور ہمیں خوشی ہوئی ہے. اچھا انشاءاللہ یہ ڈھیلی ڈھمکی دیواریں ہیں، ان کو دھکے لگنے ایک دو اور یہ اڑ کے گریں گے. اچھا تو شیخ صاحب لیکن دیکھیں، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے یہ کانفرنس ہوئی، اعلامیہ کے اندر بھی واضح طور پر ان تمام باتوں کا ذکر ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب ایک طریقہ کار کرنا ہے، یعنی ایک جمہوری معاشرے میں جس طرح سے آئین کو اپہولڈ کیا جاتا ہے اور قانون کو فالو کیا جاتا ہے، اس کی حکمرانی ہوتی ہے، ایک طرح 2006 میں دو جماعتوں نے، دیگر جماعتوں نے مل کر کیا، رستہ نکالا، ماضی میں غلطیوں کا اعتراف کیا اور آگے بڑھنے کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. آپ کو نہیں لگتا کانفرنسز سے، اپوزیشن الائنس بنانے سے بھی شاید یہ مقصد حاصل نہ ہو، ایک چارٹر سے ضرور ہو سکتا ہے جس میں سب بیٹھ کر اعتراف کریں آپ سمیت کہ ہاں غلطی کی، جب ہمیں سوٹ کیا ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا اور سیم پیج کی بات کی، اس وقت نہ ہمیں قانون کی بالادستی یاد آئی، نہ آئین کی حکمرانی یاد آئی، آج یاد آئی ہے، اب آپ بھی یاد کیجئے اور لیٹس ٹیک اٹ فارورڈ. یہ ہے نہیں، سچ تو معذرت یہ کے ہے. ساتھ میں بڑے احترام سے آپ سے ڈس ایگری کروں گا. میں سمجھتا ہوں نہیں، ایک چارٹر سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو حشر ان دونوں پارٹیوں نے آپس میں جو کیا تھا اور اس کے بعد جو اس کی شکوں پہ جتنا کو عمل ہوا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. کوئی کسی دن کو پروگرام رکھ لیجئے گا، چارٹر آف ڈیموکریسی کے ایک ایک شک پہ بیٹھ جائیں گے، بات کریں گے انہوں نے کیا کیا ہے. دوسری طرف نیشنل ایکشن پلان، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے ایک پلان جس کے اندر ساری جماعتیں شامل تھیں، دہشت گرد جماعتیں، فرقہ وارانہ دہشت گردوں کو روکنا، ان کی تشہیر کو روکنا، ان کی پروموشن کو روکنا. اب دیکھیں اس وقت پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. پچھلے 3-4 دنوں سے فرقہ وارانہ کلدم دہشت گرد جماعتیں پنجاب کے ضلعوں میں سرکاری سرپرستی میں بڑے بڑے اجتماع کر رہی ہیں. آئی کین شیئر پکچرز اینڈ ویڈیوز ود یو. اور وہی ایک چیز جس سے بڑی مشکل سے بڑے سالوں سے جان چھڑائی جا رہی تھی، وہ ایک اسی حکومت کی منظم سرپرستی میں دوبارہ شروع ہو گئی ہے. کتنے کیا تھوڑا نیشنل ایکشن پلان، کتنے کیا تھوڑا چارٹر آف ڈیموکریسی. مطلب ہے یہ لوگوں کو فول کرنے کے لیے that they have engaged the opposition parties. یہ 4 دن ڈرامے کریں، آئیں جائیں، اس کے بعد تحریر کریں تو وہ تحریر اٹھا کے ردی کے ڈبوں میں چلی جاتی ہے. پچھلیاں تحریراں رکھی ہوا جو انہوں نے آپس میں کی اور مختلف ادوار میں کی کہ ہم یہ سمجھے کہ کسی ایک نئے چارٹر سے کچھ ہو جائے گا. یہ منافق ہیں، یہ سنجیدہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں لیے تھے، انہیں بغیر ووٹ کے انسٹال کیا گیا ہے. تو it suits them. It suits them کہ اس قسم کا کوئی کام نہ ہو. موج لگی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے. انشاءاللہ جب ان کا اینڈ آ جائے گا اور وہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عوام نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، جیسے ان کو 8 فروری کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ عوام نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو شیخ صاحب چلیں، تحریک انصاف نے مطلب ایک طرح سے آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں ہے، مطلب آپ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہو سکتا موجودہ حکمرانوں کے ساتھ، لیکن پھر اس اپوزیشن کو آپ نے کہا الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی، اس میں JUI کا بھی ایک بہت بڑا عمل دخل ہے، لیکن وہ ابھی تک آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، نہ تو وہ احتجاج میں حصہ لینے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی بہت ساری پوائنٹس ہیں، تحفظات ہیں جو ہم نے PTI کے سامنے رکھے ہیں، لیکن جواب ابھی تک اس پر نہیں آیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، آپ جو یہ بات کر رہی ہیں اس میں آپ نے یہ ضرور کنسیڈر کیا ہوگا کہ اس سارے سٹانس کے باوجود کل ان کی نمائندگی اس کانفرنس میں تھی جی، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان تمام تحفظات کے باوجود آج سے 12-15 دن پہلے جو ایک مشترکہ اعلامیہ آیا جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے پڑھ کے سنایا، جب یہ تمام پارٹیز کے لوگ اکٹھے تھے، مولانا صاحب کے لوگ بھی تھے، مولانا صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو وہاں ایک فریش الیکشن ڈیمانڈ کیا گیا. وہ ایک مشترکہ اعلامیہ تھا، وہ بھی ایسے ہی ہے. تو کنسنسس تک بات ہے. الائنس کے حوالے سے ان کے کچھ تحفظات وہ جیسے خود کہہ رہے ہیں جگہ جگہ پہ انہوں نے کنوے کیے ہیں اسد کیسر صاحب کو. پارٹی جو ہے ان کے اوپر ڈیلیبریشنز کر رہی ہے خان صاحب سے، کیونکہ تمام سیاسی لیڈران کی ملاقاتیں محدود کر دی گئی ہیں، ختم کر دی گئی ہیں، موقع نہیں دیا جاتا ہے. ابھی کل بھی ملاقات کا دن تھا، نہیں ملنے دیا ہمارے لوگوں کو. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ اس پہ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں. اور پارٹی ول ٹرائی ٹو ایکچولی ایڈریس آل دوز کنسرنز. جس حد تک پاسبل ہوا وہ کریں گے. باقی ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام پرو ڈیموکریسی فورسز which are pro rule of law, forces which want to hold the constitution of Pakistan, ہم ان سب کے ساتھ ہم آواز ہونا چاہتے ہیں. ہم ان تک جا رہے ہیں، ہم ان کو اپروچ کر رہے ہیں، اور یہ ہم سب کا فرض ہے تمام لوگوں کا کہ اس جدوجہد میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، جیسے
رب بہتر سمجھ لے گا، وہ کرے گا. ہماری طرف سے کوشش ہے کہ ایسے ہو جائے. اچھا شیخ صاحب دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جب جس طرح سے آپ لوگوں کی حکومت کے ساتھ ہوا کہ ایک پی ڈی ایم کی بنی، ایک موومنٹ چلائی، انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، حکومت کو گھر بھیجا، رائٹ؟ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے؟ کیونکہ اس پوری پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا تو بڑا عمل دخل ہے، آپ لوگوں کی ان سے آج کل شاید نہیں بنتی، یا ان کی آپ سے نہیں بنتی. سب کو شاید کہہ رہی ہیں آپ نہیں مطلب سب کو مل کر بیٹھے بغیر یا ان کے بیٹھے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی موومنٹ پائے تکمیل تک پہنچ سکتی ہے؟ کیونکہ اس وقت جنرل باجوہ نے ایک طرح سے ہاتھ اٹھا لیے تھے نا آپ کی حکومت پہ سے. دیکھیں جنرلی اگر somebody wants to fix this issue اور تو سب کے اکٹھے بیٹھنے سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، مگر اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، ہپوکریسی ہے، آپ سیریس نہیں ہے، تو ایک دفعہ کیا 500 دفعہ سارے اکٹھے بیٹھ جائیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ہمیں لوگ کہتے تھے کہ آپ بات چیت پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. ہم نے خود کمیٹی بنائی، ہم نے پہل کی، پہلی نشست، دوسری نشست، تیسری نشست، اور جس وقت ہم نے نان سیریس ایٹیٹیوڈ دیکھا، ہم خان صاحب کے حکم پہ اس سے باہر آ گئے، بیکاز وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹ ٹائم. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. تو اگر سب نے بیٹھنا ہے اسٹیک ہولڈرز نے اکارڈنگ ٹو خان صاحب، تو وہ ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے کوئی کنسرن پارٹی. بٹ ایز لانگ ایز یہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بات ہو، پاکستان کے لیے بات ہو، 26 کے اسیروں اور شہیدوں کے لیے بات ہو، 9 مئی کے لوگوں کے اور اصل کانسیپٹ کی جو کنفیوژنز ہیں ان کے حوالے سے بات ہو، تو بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. خان صاحب یہ جو لوگ انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں اس سے کسی ذاتی ڈیل کے تاثر کو رد کرتے ہیں اور بار بار رد کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ تھوڑا سا ذرا آگے چلتے ہیں. یہ جو جے سی پی کا آج اجلاس ہوا اس میں بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی تھے، بیرسٹر گوہر بھی تھے، اور آئینی بینچ کے اندر جو ججز کی شمولیت کی گئی مزید 5 کی، اس کے خلاف ہی انہوں نے ووٹ دیا ہے. حق ہے آپ لوگوں کا اپنی رائے رکھنے کا، لیکن ایسا کیوں تاثر مل رہا ہے شیخ صاحب کہ ہر جج جو اس وقت اپوائنٹ ہو رہا ہے، چاہے وہ آئینی بینچ میں ہو، سپریم کورٹ کی بینچ میں ہو، ریگولر بینچز میں، اس پہ آپ سب کو اعتراض ہے؟ تو اس طرح سے تو پوری جوڈیشری پہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں اور متنازع کر رہے ہیں. جوڈیشری پہ ہم سوال نہیں اٹھا رہے ہیں. یہ لوگ جج انڈکٹ ہونے سے پہلے کچھ جج نہیں تھے. neither were they part of the judiciary that on their mere appointment if are raising fingers or questions, that doesn't mean کہ ہم جوڈیشری کی طرف کوئی انگلی کر رہے ہیں. آپ ذہن میں رکھیے گا. بات یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ 26ویں ترمیم کے خلاف ہیں. ہم نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے تھرو ایگزیکٹو نے جوڈیشری کے اوپر ایک افیکٹو کنٹرول حاصل کر لیا ہے، بینچز کے حوالے سے کر لیا ہے. کمیٹی کے اندر آپ فارمیشن دیکھ لیں، ان کے ووٹس دیکھ لیں، پھر آپ ججز کس طریقے سے اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں، ان کے سی ویز دیکھ لیں، ان کا ڈسپوزل ریٹس دیکھ لیں، وہ کس چیمبر سے تعلق رکھتے ہیں، کس کا کس سے رشتہ داری ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کو اعتراض ہو سکتا ہے. اسپیشلی اف دیر از اے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، دے کین ایکسرسائز دیٹ. یہ سمجھدار لوگ ہیں. ہماری طرف سے بیرسٹر گوہر اور علی ظفر دونوں سینئر کاؤنسلز ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اعتراض ہونا چاہیے تو دیر ہیز ٹو بی اے گڈ ریزن اینڈ دیر از اے گڈ ریزن فار دیٹ. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی یہ پوائنٹ ہے کہ آپ کو جوڈیشری کے خلاف ہیں. ہم 26ویں ترمیم کے نتیجے میں ہونے والے جو تبدیلیاں ہیں ان کی روح سے جو نئے ججز اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں جو رزلٹ آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو الیکشن کا رزلٹ آیا، پنڈی میں جو الیکشن کا رزلٹ آیا ہے، ملتان میں جو الیکشن کا رزلٹ آیا ہے، ایک سیٹ ہم نے نکالی، ایک پہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے. یہ کیا تھا؟ قیدی نمبر 804 کا ووٹ تھا اینڈ ری ایکشن تھا. ری ایکشن تھا کس چیز کا؟ 26ویں ترمیم کے نتیجے میں ہونے والی اپوائنٹمنٹس کا. خاموش ووٹ نکلا، جیسے آپ فروری کو خاموش ووٹ ہمیں پڑا تھا، اسی طریقے سے پوری کیمپین میں پورا دن جو ہے وکلا خاموش رہے. and then they exercised their right to vote and they voted for Imran Khan's candidates. Imran Khan's supported candidates. یہ بھی ایک خاموش پروٹیسٹ ہوا. وہ تو ہم نہیں تھے، وہ تو وکلا تھے، ہم نے تو میرے لیے سپورٹ کی تھی. تو یہ چیزیں یہاں رکتی نہیں ہے اور نہ رکیں گی. صاف ہی بولیں گے. آپ ان کا منہ آپ کا بند کر، پیکا کا قانون آ گیا ہے، صحافیوں کا منہ بند کر دو، فلانے کا سورس نہیں ہے، ٹویٹ ری ٹویٹ نہیں ہو سکتی، اس میں یہ
کیڑے رولے تے پا چھڑے تسی اس ملک نو یار. شیخ صاحب دیکھیں کابینہ میں توسیع ہوئی ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں پرویز خٹک صاحب کی شمولیت یہ بڑا سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لفظ تو برا, بٹ حقیقت میں مطلب ہے کسی لوٹے کو اس لیول پہ ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے, مگر اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس بیچارے کے ساتھ بڑے وعدے کیے گئے تھے کہ اگر تم پارٹی کو چھوڑو گے, اپنا علیحدہ پارٹی بناؤ گے تو ہم تمہیں سیٹیں نکال کے دیں گے, اور تم پی ٹی آئی کو یہاں پہ چھاڑ دینا. ہی واز فیسیلیٹیٹڈ, اس کو سارے الیکشن کے اندر پولیس سے لے کے سول بیوروکریسی سے لے کے جہاں جہاں الیکشن کمیشن تک ہر جگہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, یہی ذرائع کہتے ہیں. اور اس کے باوجود اس کا حشر یہ ہوا کہ کے پی کی عوام نے مطلب ڈانگا نال انہوں جو ہے نا دھو کے گلیا گھر واپس. اپنے گھروں کی یونین کاؤنسلیں تک یہ لوگ ہار گئے, اپنے حلقے یہ لوگ ہار گئے. تو عوام نے تو ان کا ستیہ ناش کر دیا تھا. تو اب اس وقت جو ان کی آپس میں لے دے ہوئی تھی, پلاننگز ہوئی تھی, جس کے بدلے میں اس نے جیتنا تھا اور یہ کہتا تھا لوگوں کو کہ میں چیف منسٹر بن جاؤں گا, میرے ساتھ کھڑے ہو, میرے امیدوار بنو, اور وہ نہیں ہو سکا. تو آئی تھنک ہی از بلیک میلنگ دیم کہ گل چھوڑو ہوں تسی میرے بڑاؤ وزیر, نہیں تو میں اگر دس دیتا نا بھی تسی کی کیتا سی میرے نال رل کے, تے پھر جڑا ہے نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور میں تمہارے لیے یہی آج کل خبر زبان عام پہ ہے. تو he has actually blackmailed his way to the cabinet. وہ بھی کانے سنتے بھی کانے سنتے, وہ کانے سمجھتے نا ہماری پنجابی میں کہتے ہیں جو بھیدی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, تو بےدی تھے, رل مل کے گند کیتا ہوا سی, اور آندا گند توڑ چڑھ گیا ہے, گند توڑ نہیں چڑھ سکیا, تو اس واسطے فیسیلیٹیٹ کر چھڑیا انہوں نے. سمپل ایز دیٹ. صحیح. تھینک یو سو مچ شیخ صاحب فار بینگ ود اس آن فوکس. یہاں پر ایک بریک ہے, جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے حکومت سے پوچھتے ہیں. شیخ صاحب کہتے ہیں صرف محض پڑھے لکھے لوگوں کی کانفرنس میں بات کرنے سے کیوں حکومت ڈر گئی ہے. ویلکم بیک. اب بات کرتے ہیں حکومت سے کہ آیا واقعی کانفرنس جو اپوزیشن نے ہولڈ کی اس سے کچھ خوف ہے, کچھ ڈر ہے کہ اگر یہ الائنس بن جائے گا تو حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گی. بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہے فیڈرل منسٹر فار کشمیر افیئرز, سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان فوکس ہے امیر مقام صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. امیر مقام صاحب, گزشتہ روز سے اور بلکہ گزشتہ 2 روز سے جب سے اپوزیشن کی جماعتوں نے مل کر کے, اور خصوصاً خاقان عباسی صاحب اور اس میں محمود خان اچکزئی صاحب تھے, اس کانفرنس میں جو کچھ ہوا وہ اب یہ کھل کر کہتے ہیں کہ حکومت ڈر گئی. اسی لیے چند لوگوں کے بولنے سے انہوں نے کوشش یہ کی کہ یہ کانفرنس ہو ہی نہ. اتنا کیا خوف ہے؟ اس طرح کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی بول سکتے, یہ سوال مجھ سے پہلے بھی کسی نے کیا, یہ حکومت نے کوئی آرڈر جاری نہیں کیا ہے. وہ ہوٹل والی کی اپنی جگہ, اس نے ان کو کہا ہے کہ آپ کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے. ہماری حکومت کی طرف سے کوئی ڈائریکٹیو کسی طرح نہیں گئی کہ کانفرنس ہو نہ ہو, اس طرح سچ کوئی بات نہیں ہے. مگر وہ اگر یہ چیز بناتے, اگر کوئی کانفرنس کر سکتے, بات کر سکتے, میٹنگ کر سکتے, تو کسی گھر میں بھی کر سکتے, کسی اور جگہ بھی کر سکتے. یہ کوئی بات نہیں ہے, کسی کی فارم ہاؤس میں بھی کر سکتے, ہر جگہ کر سکتے. کون اس کو رکوا سکتے اور منع کرا سکتے؟ یہ بھی ان کے وجہ سے یہ لیبانے اپنے لیے بنا رہا ہے. اگر کوئی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں 10 15 20 30 لیڈر 40, تو کس جگہ نہیں کرا سکتے؟ تو یہ سچ, یہ کوئی بات نہیں کہ ہم اسے ڈر گئے ان کی میٹنگ سے. اگر ایک جگہ اس کی میٹنگ رکھوائے, دوسرے جگہ کرے گا, تیسری جگہ کرے گا. سچ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. مگر یہ بات کہ اگر ان کی اپنی وہی جو سب کچھ سامنے آ گئی, آپ نے جے او آئی کی اسٹیٹمنٹ بھی سنی, کامران مرتضیٰ کی اسٹیٹمنٹ بھی سنی کہ ہم تو ویسے آبزرور گئے, ہم اس کا پارٹ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ان کی آپس میں جو چیزیں وہ ایک پیج پر آنا ناممکن ہے. اور ہمارے لیے کوئی بات نہیں. مطلب ہے کہ یہ پہلے بھی احتجاج ہم نے دیکھ لیا, ہم نے یہ بھی فیس کیا کہ اسلام آباد کو قبضہ کریں گے, ویسے نہیں آئیں گے, آخری کال ہوگی, فلاح ہوگی, یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہے اور ہم نے فیس کیے. ابھی عوام ریئلائز کر رہا ہے, ان کو احساس ہو رہا ہے, جن کو یہ کہہ رہا ہے یہ چند لیڈر نہیں کرا سکتے, یہ جو ان کے فالوورز ہوتے, جو ان کے ورکرز ہوتے, وہی نکل کر آتے. تو کہتے ہم کس مقصد کے لیے جائے؟ ابھی تک تو ہمیں کوئی مقصد مشن نظر آئی نہیں کہ اس میں قوم کی کیا بہتری ہے اور ملک کی کیا بہتری ہے. تو یہ جو بھی کہے انشاءاللہ تعالی اسی طرح پہلے سے بھی بدتر ان کو ناکامی کا سامنا ہوگا, کچھ ہی نہیں ہوگا. اور یہ
سفر ترقی کا اس طرح انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ اچھا، تو مجھے ایک بات بتائیے امیر مقام صاحب، ابھی تو کیونکہ JUI نے حتمی فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے برملا کہا ہے کہ ان کے کچھ تحفظات ہیں جس پر وہ کام کر رہے ہیں، تحریک انصاف بھی کام کر رہی ہے، شیخ صاحب کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر کے پوری کوشش کریں گے کہ ان تحفظات کو دور بھی کیا جائے اور وہ شمولیت بھی اختیار کر لے۔ JUI کی شمولیت اگر ہو جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور پھر مل کر کے وہ ایک اپوزیشن الائنس بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، تب تو آپ لوگوں کے لیے چیلنج ہے، کیونکہ جب بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں امین مقام صاحب پوری حکومت کی مشینری بالشمول پرائم منسٹر پہنچ جاتی ہے مولانا صاحب کے پاس۔ میں آپ کو جواب دے دوں، آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح لوگ مل جائے تو آپ کے لیے بہت خطرہ ہوگا، مگر اس طرح مجھ سے پہلے جو ان کے ورکر ہیں نا، وہ آگ اور پانی ایک ساتھ نہیں چل سکتے، انہوں نے کل چکا ہے اور آج چکا ہے ایک دوسرے کے بارے میں، جان تو تب پڑے گی کہ جب ان کے ورکر ان کے ساتھ ہو، تو نہ JUI والا PTI کے ساتھ جانے اور نکلنے کے لیے تیار ہے اور نہ JUI والا PTI کے ساتھ، ان کو اپنی ماضی اور الفاظ میں اس میں جانا نہیں چاہتا، سب کچھ یاد ہے، تو اس طرح سچ کوئی چیز نہیں ہوگی اس میں، وہی جان نہیں ہوگی۔ اگر آپ کیلکولیشن کرتے کہ جو مولانا صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا وہ کتنا تھا اور PTI کتنی ہے، اور یہ دونوں جمع کرے اس طرح ایک سمندر بن جائے گا اور انقلاب آئے گا، اس طرح کوئی سچ بات نہیں ہوگی۔ اور اگر احتجاج کی کال دے بھی دے تو ابھی عوام کا ایجنڈا وہی نہیں ہے کہ کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے، قوم کو کیا ملے گا، کیا ملے گا اور ملک کو کیا ملے گا۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی میں مجھے اتنی تفصیل میں جانا نہیں، مگر ابھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا کیا مقصد ہے، جس طرح پہلے آئے وہ آپ نے دیکھ لیا ان کا کیا ہو گیا، کیا اشر ہو گیا، لوگوں کو نکال کر ورکروں کو اسلام آباد پر قبضے کے لیے، پھر واپس وہ ورکر بیچارے کدھر رہ گئے، ان کے لیڈر کدھر واپس چلے گئے، تو اس طرح لوگ ابھی فیل کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ملک کو آگے لے کے جانا۔ امین مقام صاحب، ایک جو تنقید آپ کے اوپر بنتی بھی ہے اور ہو بھی رہی ہے، یہ تو بتائیے مجھے کہ ایک طرف وزارتوں کی رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے، ایک رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے، ایک طرف ہم نے خرچے کم کرنے ہیں اور دوسری طرف کابینہ ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بات یہ سوال چل رہا ہے، اور ابھی ہم بھی بیٹھے تھے، میں اور حسن اقبال صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب، کوئی اور میٹنگ تھی، یہ ڈسکشن ہم نے بھی وہی کی، اور ہم نے ایک کیلکولیٹ کر دیا کہ کتنے ڈویژن اور کتنے وزیر لیے گئے۔ تو اس طرح بات نہیں کہ ایک ڈویژن کے لیے، ایک وزارت کے لیے 2-3 وزیر بھرتی کیے۔ آپ کے نالج میں خود آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ 2 ڈویژن تھے، 2 منسٹریت تھی، اس طرح کئی ہر ایک کا اگر میں نام لیتا ہوں تو ایک چھوٹی سی کیبنٹ تھی، اور ہر ایک کے ساتھ 2 اور 3، بعض کے ساتھ 3 ڈویژن تھی۔ تو اس کی بہتری کے لیے، اچھے پرفارم کرنے کے لیے کم از کم ایک وزارت پر ایک وزیر ہونا چاہیے۔ تو اس فارمولے کے تحت کہ کتنی وزارتیں، اس کا اپنا ایک وزیر ہونا چاہیے، اور ہم امید رکھتے کہ ایک وزیر کے بڑھنے سے، وزارت تو آلریڈی وہی ہے نا، اس کا سیکٹری ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے لوگ تنخواہ لے رہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر ایک وزیر کے آنے سے اس پر بوجھ نہیں پڑے گا کہ اس سے کوئی انقلاب آئے گا، اس کے خرچے زیادہ ہو جائیں گے۔ وہ وزیر تو پہلے سے بھی ممبر قومی اسمبلی تھا، اور اس کا وہی بھی تنخواہ اور جو مراحت کے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ایک وزیر سے بہتری آئے گی گڈ گورننس میں اور ڈیلیوری میں، اور بدتری نہیں آئے گی۔ پرویز خٹک سے بھی گڈ گورننس آئے گی، بڑا سرپرائز دیا آپ لوگوں نے، مطلب ہاں یہ ہنسی سب سے اچھی تھی۔ امیر مقام صاحب آپ نے بھی کر دیا، اور میرا یہ کئی لوگوں نے کر دیا۔ میں نے کہا تھا کہ شارٹ کٹ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہے۔ اگر JUI اور PTI ایک ساتھ بیٹھ سکتے، جو آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا، اگر ماضی میں جائے اور ان کے الفاظ اور ساری چیزیں ایک دوسرے کے بارے جو کچھ بولا، تو یہ پاکستان کی سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہے۔ حالات اور موقع کے مطابق سب کچھ ہو سکتے، شارٹ کٹ۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اسی کا شاخسانہ ہے، جیسے آپ لوگوں نے فیصل واڈا کو سپورٹ کیا، محسن نقوی PCB کے چیئرمین بھی ہیں، وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں، یہ کچھ وہ کڑی لگ رہی ہے؟ نہیں، مطلب یہ میں نہیں، یہ ساری، مگر میں کہتا ہوں کہ سیاست میں اس طرح کوئی کل کا
دشمن آج کا دوست اور کل کا دوست آج کا دشمن، یہ ساری چیزیں پاکستان کی سیاست میں ہم نے دیکھے، یہ پہلے بھی ہوئے اور آئندہ بھی اس طرح ہوتے رہیں گے. یعنی عمران خان سے بھی پھر دوستی ہو سکتی ہے، کل کا دشمن آج کا دوست ہوتا ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ بقایا تو کیا کہ یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جے او آئی اور پی ٹی آئی ایک ساتھ بیٹھیں گے اور ان کی لیڈرشپ، وہ آپ نے دیکھ لیا، تو اس لیے اس کی مزید سوالات کی ضرورت نہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ امیر مقام صاحب فار بینگ ود اس آن ان فوکس. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، کے بعد جب ہم واپس حاضر ہوں گے تو بات کریں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ سے. ویلکم بیک. ایک طرف اپوزیشن اتحاد یہ کوشش کرتی ہے خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے جمعیت علماء اسلام ان کے اس اتحاد میں شمولیت اختیار کرے، تو دوسری طرف وہ نالا ہیں اس 26ویں آئینی ترمیم سے، جس کے تحت آج ہم نے دیکھا کہ آئینی بینچ میں مزید ججز کا اضافہ بھی ہوا، جس میں سے پاکستان تحریک انصاف نے اور 2 سینئر جج صاحبان نے مخالفت کی، جن 5 جج صاحبان کو آج آئینی بینچ میں شامل کیا گیا ہے. اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جمعیت علماء اسلام سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. سینیٹر صاحب پہلے تو بتائیے، یہ اپوزیشن جماعتوں کی کئی بیٹھکیں ہوئی، آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہ 2 روزہ کانفرنس بھی ہوئی، وہ جیسے تیسے بھی ہوئی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں کی جماعت کے حوالے سے نہ تو پاکستان تحریک انصاف صرف یہ کہتی ہے کہ مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، نہ ہی کچھ آپ لوگوں کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک حتمی فیصلہ آیا ہو؟ وجوہات کیا ہیں؟ جب اعلامیے پہ اتفاق ہے تو اتحاد میں اتفاق کیوں نہیں؟ اعلامیے میں بھی آپ نے کب کہا کہ اتفاق ہے؟ ہم نے یہ کہا کہ کچھ نکات پہ اتفاق ہے، کچھ نکات پہ اتفاق نہیں ہے. وہ یہ تھا کہ یہ اعلامیہ بنایا گیا تھا جس میں 26th امینڈمنٹ کو بھی کنڈیم کرنے کے لیے میں نے کہا کہ میں کیسے سائن کر سکتا ہوں اس کے اوپر جب میں نے اس کو ووٹ کیا ہے، اور یہ میں کیسے سائن کر سکتا ہوں جب آپ کو میں نے اس میں سب انگیج رکھا ہے. جو یو آئی آپ کو انگیج رکھ رہی تھی، مولانا صاحب نے آپ کے ساتھ جو ہے پورا جو ہے کئی ہفتوں کا سیشن چلایا، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ یہاں پہ ہمیں بلوا کی اور ہمارے جو جس چیز کو ہم نے ووٹ کیا ہے اس کو کنڈیم کروانا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو نہیں ہے. پھر اس کو تھوڑے سے الفاظ کو رد و بدل کیا گیا، اس کو تھوڑا سا ڈائلوٹ کیا گیا. تو میں نے پھر ان کو کہا کہ یہ اس سے میرا مقصد حل نہیں ہو رہا. نئے الیکشن کی حد تک، فیئر اور فری الیکشن کی حد تک، اسٹیبلشمنٹ کی عدم مداخلت کی حد تک اس بات پہ ہمارا جو ہے وہ اتفاق یقیناً ہے. مگر یہ کہنا کہ جس کو ہم نے ووٹ کیا ہے ہم نے کچھ اقما دیے جا کے یہ اس طرح سے یا ہم اسی کو کنڈیم کریں، تو یہ جو ہے نا آپ تو ایک ہمارے لیے انسلٹنگ ایک بات بن جائے گی کہ پھر آپ نے ووٹ کیوں کیا تھا. تو اس وجہ سے میں نے پھر ان کو خود یہ رستہ دیا تھا. میرے ساتھ تیار تو شاید خاقان کر رہے تھے، تو ظفر مرزا صاحب میرے پاس یہ لے کے آئے تھے، ان کے موبائل میں تھا ڈرافٹ. میں نے ان کو کہا کہ پھر آپ ایسے کر لیجیے، ہم تو ویسے بھی مندوب کے طور پہ آئے ہیں، تو مندوب کا تو کوئی حق نہیں ہوتا، نہ اس کی طرف سے کوئی اپنا اعلامیہ جاری ہوتا ہے. تو آپ ایسے کر لیجیے کہ ہم مندوب کے طور پہ آئے، آپ نے ہمیں جو ہے نا اسٹیج پہ دعوت دی، ہم نے اپنی بات رکھی. اب اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ جو باقی پارٹیاں اس پہ جو مندوب کے طور پہ نہیں آئی ہیں، جو اس اتحاد کا حصہ ہیں یا بننے کے اوپر ایگری کر رہی ہیں، ان کو آپ جو ہے بھلے وہ آپ سائن ان سے کروا لیجئے اور ہم کو مندوب کی اس میں وہ رکھیے. تو پھر شاید ان کی امپلائڈ جو ہے نا وہ کنسنٹ تھی، دوبارہ میرے پاس نہیں آئے اس کے بعد، اور اس کا مطلب ہے کہ امپلائڈ کنسنٹ تھی ان کی، اور دن بات ختم ہو گئی. ہم نے اپنی بات رکھی اور اس کے بعد 3 بجے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا تھا، نماز نکل رہی تھی، ہم پھر آ گئے، واپس آ گئے. اچھا، تو سینیٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا ہمیشہ اس اپوزیشن کی بیٹھکوں میں مندوب کی حیثیت ہی میں رہیں گے؟ نہیں، ہم نے تو دیکھیے ہمیں بلوایا گیا تھا اور خاصا پریس کر کے بلوایا گیا تھا، ضد کر کے آپ اس کو کہہ لیجیے. ممکن ہے الفاظ کا چناؤ مناسب نہ ہو، مگر ضد کر کے بلوایا گیا تھا. تو ہم گئے تھے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے لیے محترم ہے، تو ہم گئے ہیں، اور مگر ہم پارٹ آف الائنس نہیں ہیں. اب یہ اس میں کہنا کہ جی ہم پارٹ آف الائنس جو ہے کیونکہ ہمیں کسی نے بلوایا ہے تو ہم اس پارٹ آف الائنس بن گئے ہیں، یا اس میں بٹ کیا سینیٹر صاحب پارٹ آف الائنس ابھی نہیں ہے، آئندہ بھی نہیں ہوں گے؟ ایسا ہے کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کا ایک ماضی ہے، اور اس ماضی کی وجہ سے جو ہے
ہم آپس میں شاید آپس میں تحفظات رکھتے ہیں، ممکن ہے وہ بھی تحفظات رکھتے ہوں، ممکن ہے ہم بھی تحفظات رکھتے ہوں، تو جب تک وہ تحفظات دور نہیں ہو جاتے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اکٹھا چل پائیں۔ ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ تک معاملہ لے آئے ہیں، ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور کسی کو اچھے برے جو ہے نام نہیں دیتے ہیں، اچھے برے القابات سے جو ہے نہیں پکارتے۔ ہمارا اپنا ایک، ہم الگ پارٹی ہیں، ہمارا اپنا ایک پروگرام ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ہم کسی ایک جھنڈے کی طرح چلیں۔ صحیح، تو وہ اپنا چل سکتے ہیں، اپنا چل سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ جو احتجاج جس کی کال یہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد ہوگی، اس میں آپ لوگ اس وقت تک شامل نہیں ہیں اور نہ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ ارادے کا تو میں نہیں بتا سکتا، مگر آج تک کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم اس اتحاد کا چونکہ حصہ نہیں ہے، تو آج تک تو ہم کسی فیصلے کا جو ہے وہ اعلان نہیں کر پاتے کہ جس میں ہم نے ان کے ساتھ مل کے احتجاج کرنا ہے۔ اچھا، تو سینٹر صاحب یہ جو تحفظات ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان، آپ کے ان سے، اور ہو سکتا ہے آپ نے کہا ان کے بھی ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ برملا ان تحفظات کا اظہار کیا، کیونکہ تمام تر سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی جماعت کیسے پی ٹی آئی کے ساتھ احتجاج کر سکتی ہے، جبکہ ان کا سب سے زیادہ جو جسے کہتے ہیں انہیں نقصان ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوا ہے، وہیں ان کا سب سے زیادہ ووٹ بینک تھا، وہیں ان کی زیادہ نشستیں تھی، تو وہ کیسے تحریک انصاف کے ساتھ چلیں گے؟ دو جگہ پہ ہم کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، ایک خیبر پختونخوا میں یا دیا گیا ہے، ایک خیبر پختونخوا میں، ایک بلوچستان میں۔ سندھ میں بھی کوئی تھوڑا بہت ہمارا شیئر بنتا تھا، مگر یہاں دو صوبوں میں خاص طور پہ ہمیں نقصان دیا گیا ہے ایک انتظام کے تحت۔ بہرحال وہ اب اس کے باوجود جو ہے نا وہ ہم نے تحفظات جو ہے وہ شیئر کر دیے تھے۔ اسد کیسر صاحب اور میری ایک کمیٹی بنی تھی، اسد کیسر صاحب جو ہے ریپرزینٹ کرتے تھے پی ٹی آئی کو، میں جے یو آئی کو۔ جو کچھ ہمارے پاس، جو ہمارے ذہنوں میں تھا، جو کچھ ہماری ریزرویشنز تھی، وہ ہم نے ان کو کنوے کر دی تھی۔ یہ 12 تاریخ کا شاید ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دن بعد جو ہے پھر ان کے ایک اور دوست نے جو ہے ہم سے پھر دوبارہ پوچھا تھا کہ وہ آپ نے کل کیا بتایا تھا، وہ پھر میں نے ریپیٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد جواب نہیں آیا، 15 دن ہو گئے، تو یقیناً جو ہے وہ تحفظات والے معاملے جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی آگے پیش رفت نہیں ہے۔ جب پیش رفت نہیں ہے تو ہم بھی جو ہے نا وہ کسی آگے بڑھنے کی جو ہے اس وقت تک تیار نہیں ہے کسی بھی سمت میں، جب تک ہمارے معاملات سیٹل نہیں ہو جاتے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک، ان فوکس ہیں جے یو آئی سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے شاید خیبر پختونخوا کے جو الیکشنز جو ہوئے 2024 میں 8 فروری کے الیکشنز پر آپ کو بھی تحفظات ہیں، آپ نے آڈٹ کا کہا ہوا ہے کہ پہلے وہاں سے اس کا آغاز کریں۔ وہ تو بہت پرانی بات تھی، یہ تو پہلے جو ہے وہ اس پہ مختلف پروگراموں میں جو ہے نا وہ جو دوست پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے تھے وہ آ کے کنسنٹ بھی کر جایا کرتے تھے، پھر انہوں نے وہ کنسنٹ وڈرا کر لی، انہوں نے کہا کہ نہیں جب پورے ملک میں عادت ہوگا تو تب ہوگا۔ ہم نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ چیف الیکشن کمشنر کو اور اپنی پشاور ہائی کورٹ کو جو ہے ان کے چیف جسٹس کو خط لکھیے، وہ کہیں کہ جی اس کا عادت کر لیں، پورے ملک میں ایک پریشر آئے گا، پتہ چل جائے گا، یہاں پہ ہماری جو ہے نا تحفظات دور ہو جائیں گے، اور وہاں پہ جو ہے نا پورے ملک میں پریشر بھی آئے گا کہ دیکھیے جی صوبہ خیبر پختونخوا اتنے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ آؤ آڈٹ کر لو، ہم تو بالکل فیئر اور فری الیکشن کے نتیجے میں آئے، تو وہ پھر بعد میں جو ہے وہ نہیں ہو پایا۔ تو اسٹل جو ہے نا وہ چونکہ وہ الگ سے پارٹی ہیں، ہم الگ سے پارٹی ہیں، اگر تحفظات نہیں جو ہے اس کا ایڈریس نہیں ہو پاتا تو ہم اپنے طور پہ چلیں گے، وہ اپنے پروگرام کو لے کے چلیں، ہم اپنے پروگرام کو لے کے چلیں۔ سینٹر صاحب، ایک بڑی دلچسپ بات جو آپ نے کہی اور گزشتہ روز بھی کہی کہ انتظام کا حصہ نہیں، اسی لیے جان بوجھ کر کے یہ کیا گیا اور پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچایا گیا۔ میں اس لیے حیران ہوں کہ جس انتظام کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس انتظام کی سب سے زیادہ لڑائی تو پاکستان تحریک انصاف سے ہے، مولانا صاحب سے بھی زیادہ مطلب ان کو فیور کیا گیا، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ انتظام میں خیبر پختونخوا کے اس انتظام میں سب سے زیادہ اس انتظامیہ کے پاس کون جاتے ہیں یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، نام نہیں لیتے، ضرورت نہیں ہے، اچھی بات ہے، مگر سب کو پتہ ہے کہ اس انتظامیہ کے ساتھ سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں رابطے میں کون ہے۔ صحیح، اور وہاں پر ایک طرح سے ان کو ترجیح دی گئی۔
ایک اور بڑا الزام ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ جو وہاں پہ جو ٹکٹ دیے گئے یا جو وہاں پہ بھی جو لوگ پھر الٹیمیٹلی الیکٹ ہو کے آئے وہاں پہ بھی انتظامیہ نے اس انتظام کی منظوری دی. اچھا، تو پھر تو یہ جو اس پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ چھوڑ چکے ہیں یا باہر بیٹھے ہیں جو بار بار کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں فلانا کمپرومائز ہے، یہ کمپرومائز ہے، تو اب یہ باتیں تو ہم ڈاٹس کنیکٹ کر سکتے ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں اگر اس میں صداقت ہوئی. یہ بتائیے کامران مرتضیٰ صاحب، جب یہ ملاقاتیں آپ لوگوں کی ہوتی ہیں اور ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ پھر شہباز شریف صاحب بھی ملنے آتے ہیں یک مولانا صاحب کو عیادت کے لیے، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن الائنس کا حصہ نہ بنیں؟ میاں صاحبان کے ساتھ مولانا صاحب کا ایک سماجی رشتہ ہے اور بڑا مضبوط رشتہ ہے. یہ تعلق جو ہے وہ احترام کا رشتہ وہ آپس میں نہیں چھوڑتے. کبھی کبھی ہم جو ہے نا وہ تھوڑا سا ادھر ادھر چلے جاتے ہیں مگر مولانا صاحب بھی نہیں چھوڑتے اور میاں صاحبان بھی نہیں چھوڑتے، اور اچھی بات ہے. مگر اس کے باوجود سیاست کے معاملے میں یہ ان کو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ سیاست کے معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، بلکہ یہ دھاندلیوں سے جو اس سے پہلے اس ملک میں الیکشن ہوتے رہے ان دھاندلیوں سے بڑی دھاندلی تھی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن چونکہ درست نہیں ہوئے تو اسمبلی بھی درست نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نیا الیکشن مگر فیئر اور فری الیکشن اس سسٹمیٹک دھاندلی کو مائنس کر کے ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر کیا جواب ملتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، وہ کبھی تحریک انصاف کی اس الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے. فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو بڑی جماعتیں ہیں، یعنی اشارہ آپ لوگوں کی طرف، وہ تو ہیں ہی حکومت کے ساتھ. فیصل واڈا ہمارے دوست ہیں، وہ حکومت کے ساتھ اتنے زیادہ یا انتظام کے ساتھ اتنے زیادہ نتھی ہیں کہ ان کو سب جو ہے نا وہ ساون کی طرح جو ہے نا اس میں ہر چیز ہری نظر آتی ہے. اس انتظام میں آپ نے دیکھا کہ اب وسعت آتی جا رہی ہے، کابینہ جو بڑی ہوئی تو اس میں انتظام کے لوگ نظر آ رہے ہیں، نظر آنے لگ گئے، اور اس انتظام کے لوگ. اور ایک اور بھی جو ہے نا آپ اس کے ساتھ ایک اور ڈاٹ بھی ملائیے کہ یہ خوف بھی جو ہے، خوف کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا موجود ہے انتظام کو بھی، اور اس لیے جو ہے نا ایک بیک کے جنبش قلم کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو ہے نا 100% یعنی جتنی کابینہ موجود تھی اتنی کابینہ مزید اس میں اضافہ کر دیا گیا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ خوف بھی موجود ہے کہ انتظام کو بھی خوف موجود ہے. پھر آپ یہ مجھے بتائیے کہ بیفور کمنگ آج کے جو جج صاحبان کو شامل کیا گیا، اس سے پہلے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی. ٹھیک ہے، آپ لوگ ایک سیاسی جماعت ہے، اپنے فیصلے خود لینے میں آپ حق بھی رکھتے ہیں، لیکن جو باتیں گزشتہ روز کانفرنس میں ہوئی اور وہ جیسے بھی کانفرنس چلی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تمام تر اپوزیشن جماعتیں اگر آپ ان کا ساتھ نہ بھی دیں یہ کچھ کر پائیں گی؟ دیکھیے، میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں ان کی صلاحیتوں کے اوپر کوئی جو ہے نا پازیٹیو یا نیگیٹو وہ کر سکوں. وہ کہ ہم اپنے ڈرائنگ رومز میں ممکن ہے کہ اس کو ڈسکس کرتے ہوں گے، مگر سٹل جو ہے نا وہ اس کو پبلک میں ڈسکس کرنا میرا حق نہیں ہے. وہ اپنی کوشش کریں اور ان کا کوشش کرنا یہ حق ہے، مگر ہم کو کمپیل کرنا اس کے لیے، اور ان اینی کیس جب تک معاملات سیٹل نہ ہوں اور سارے جو ہے نا باتیں طے نہ ہو جائیں اس وقت تک جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہوگا. اپنے طور پہ ان کا حق وہ بھلے اس کو استعمال کریں. اوکے سنجے صاحب، اب کیونکہ آپ نے ظاہر ہے ووٹ بھی کیا، بہت ساری چینجز بھی کروائیں 26ویں آئینی ترمیم میں، اب آئینی بینچ کے اندر جو 5 جج صاحبان کی آج ان کو ایڈ کیا گیا، یہ تو بتا دیجئے کہ اس 26ویں ترمیم کے بعد کیا واقعی پینڈنسی کم ہونا شروع ہوئی ہے جیسے کہ حکومت کہتی تھی کہ اس کا ریزن یہی ہے لانے کا؟ ایسا ہے کہ نہ حکومت جو ہے نا وہ فیر بات کرتی ہے اور نہ دوسری طرف سے جو ہے نا وہ درست بات کی جاتی ہے. ایک ورژن آپ سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ ساری برائیوں کی جو جڑ ہے وہ 26ویں ترمیم ہے، اور جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ 100-125 دن پہلے جب یہ 26ویں ترمیم نہیں آئی تھی تو بھی ملک کے حالات اسی طرح سے تھے. عدلیہ کا یہی حال تھا، کیسز کی فکسیشن نہیں ہوتی تھی، اور اسی طرح سے عدلیہ کے حوالے سے گلے شکوے تھے یا ججز کی سلیکشن کے حوالے سے گلے شکوے تھے. اس وقت ہماری انگلیاں ججز کی طرف اٹھ رہی ہیں اور آج جو ہے وہ ایگزیکٹو کی طرف اٹھ رہی ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ضمیر کے تحت جو ہے جو سلیکشن کا کام ہے شاید وہ تھے، تو اس وقت بھی جو ہے نا یہ معاملات جو ہے نا وہ
درست شاید نہیں ہو پا رہے تھے، اور آج اگر ایگزیکٹو اس میں اپنا ایگزیکٹو کی نمائندگی بڑھ گئی ہے تو تب بھی شاید درست نہیں ہو پا رہے. تو فرق کیا ہوا؟ فرق صرف جو ہے نا وہ مین بیہائنڈ دی گن کا فرق ہے. کل بھی یہی حال تھا، وہ بھی اسی طرح سے کرتے تھے، آج بھی یہی حال ہے. اگر یہ اچھے لوگ لانا چاہیں تو ان کو کسی نے روکا ہے؟ یہ اچھے طور پہ جو ہے نا وہ اس سسٹم کو چلائیں. تو اصل مسئلہ سسٹم کو چلانے کا ہے اور اچھے انداز میں چلانے کا ہے. اگر آپ اس کے لیے اگر اسی طرح سے چلنا ہے تو پھر آپ جہاں سے مرضی لوگ لے آئیں، پھر اس کی بات جو ہے نا پھر بےمانی اگر کرنی ہے تو اگر آپ حرم میں بھی بیٹھ جائیں گے تو پھر بےمانی کرنے والے تو بےمانی کریں گے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ بےمانی ہو رہی ہے اس میں؟ ایمانداری کوئی آئیڈیل سچویشن جو ہے نا کل تھی نہ آج ہے. دونوں صورتوں میں وہ اپنے بےمانی، میں نہیں کہتا بےمانی بڑا سخت لفظ ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں جو ہے نا وہ جن کو آپ فیور دینا چاہتے ہیں وہ فیور دے رہے ہیں. کل والے بھی فیور دے رہے تھے، آج والے بھی فیور دے. بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب فار بینگ ان فوکس. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.